बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाज़रीन, आज हम सिक्योरिटी फोर्सेस की उन कामयाब कार्रवाइयों पर बात करेंगे जिन्होंने मैदान जंग में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और इस हकीकत को भी बेनकाब करेंगे कि शिकस्त के बाद अफगान तालिबान भारत की तरह झूठे प्रोपेगेंडो का सहारा ले रहे हैं, और ईरान के करीबी दोस्त भारत के किरदार पर बात करेंगे कि वो किस तरह अमरीका और इसराइल को ईरान के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं और आग में तेल डालने का किरदार अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम इन्हीं हक़ाइक़ पर बात करेंगे, और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल गनी काकड़ साहब मौजूद हैं। तो आइन से इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, रोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रोब है या अफगानिस्तान की सरहद से मुल्का दीगर इलाके, कार्रवाइयाँ तो यहाँ पे जारी हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के जो मज़मूम अज़ाइम हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बना रखे थे, जिनके लिए वो अपने अकाउंट की खुशनुदी के लिए प्लान बना रहे थे, और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये जब जारियत की, तो उस जारियत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की गई पाकिस्तान की जानिब से, अब वो कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। और ये एक बड़ी अहम अचीवमेंट है यकीनन कि जो जोब के साथ सर्कल है हमारा, उसमें 32 किलोमीटर जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में हासिल कर लिया है। वहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त पाकिस्तान के पास है, और वहाँ से तालिबान जो है ना, वो चेक पोस्टें जो थी वो उनकी तबाह हुई। ये लोग वहाँ से भाग गए हैं, और भागने के बाद ज़ाहिर है इनके पास दूसरा ऑप्शन था नहीं। इन्होंने वो जो सुरंगें बना रखी हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो मुख्तलिफ खंदकें इन्होंने खोद रखी हैं, ये अभी वहाँ पर रूपोश हैं। और रूपोशी के इस तसलसल में इन्होंने अब जिस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू किया है वो है प्रोपेगेंडा। इस वक्त ये प्रोपेगेंडों का सहारा ले रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर सूबे के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से जो प्रिसिजन स्ट्राइक्स हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो तालिबान मारे गए हैं उनकी तादाद जो है 500 से तजावुज़ कर गई है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है उन दहशतगर्दों की जो कि ये समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने मज़मूम जो उनके अज़ाइम है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। आपको पता है इन्होंने अपनी इनकी लीडरशिप जो थी, ये जब मीडिया पर आते थे, अफगान मीडिया, अफगानिस्तान के कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि तालिबान की बोली बोलते हैं। आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर तो मीडिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है ना। ये लोग ये कहते हैं ना कि दुनिया के दीगर ममालिक में मीडिया पे बहुत ज़्यादा कदगनें लगाई जा रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो मीडिया ऑपरेट कर रहा है वो तमाम के तमाम वो कंटेंट शेयर करते हैं जो को उनके तालिबान की जो आर्ग जिनको कहते हैं ना, सदारती महल जिस पे तालिबान की क़यादत मौजूद होती है, वहाँ से इनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो चलाते हैं। और ये सारा प्रोपेगेंडा कंटेंट है। अफगान मीडिया, चाहे वो थलू न्यूज़ हो, चाहे वो शमशाद टेलीविज़न हो, चाहे वो बाकी इनके आरियाना टेलीविजन जो भी हैं, इनके सारे लोग जो है ना वो प्रोपेगेंडों का सहारा ले रहे हैं, और तालिबान का कंटेंट सारा प्रोपेगेंडों पर मुनहसर इस वक्त सारा इनका कर रहा है। और एक अहम बात उसकी ये है कि ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपनी भारतीय जो इनके आका हैं उनके लिए या उनकी तरह उनकी राह पे चलते हुए वो प्रोपेगेंडों का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ये इस कदर तबाही से दो चार हुए हैं कि ये सोच नहीं सकते। इनके जो भी इलाके थे, जिन इलाकों से इतलात ये मिल रही हैं कि वहाँ पे इनके सेफ हेवन्स हो सकते हैं, वहाँ पे हमारी फोर्सेस जो है ना कार्रवाइयाँ करती हैं। और फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान आपको पता है अफगानिस्तान में, सर मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में ये बात की कि 80% से ज़्यादा अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जो वो सलाहियत है, दिफाई सलाहियत, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। कल इन्होंने एक दावा ये भी किया कि काबुल में कोई अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल फाल है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ही लम्हों में वहाँ पे दोबारा स्ट्राइक होती है। अफगान मीडिया ये तस्लीम कर रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में जो इलाके थे उन इलाकों में तालिबान का सरसुख खत्म हो रहा है। आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान की हुकूमत नहीं है, मरकज़ में तो ये दावा करते हैं ना कि उनकी हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि मुख्तलिफ जो दड़े हैं वो उनके आपस में मामला ख़राब हो रहे हैं। इस वक्त कंधारी तालिबान और जो एक दूसरा दड़ा है जो कि हकानी ग्रुप कहा जाता है उसे, इन दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की क्लैश जो है इस वक्त जारी है। हकानी कहते हैं कि आपकी पॉलिसी जो कंधारी तालिबान है जिसकी सरबराही ये कर रहे हैं मुला उमर का बेटा जो मुला याकूब है वो कर रहे हैं, जो कि वज़ीर दिफा इनके, उनका टेक कुछ और है लेकिन हकानियों का टेक कुछ और है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, और आपस की इस लड़ाई में इन्होंने बड़े पैमाने पर एक दूसरे को मारा भी है। अभी वो उन खबरों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये यकीन ना है कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की कार्रवाई से तो इतने ज़्यादा शायद उनको नुकसान न पहुँचे जितना भी इनको अंदरूनी जो सिस्टम इनका तबाह हो रहा है उससे इनको पहुँचने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान ने इनकी जो क़यादत है उनको स्मैश किया है। अब वो तबाह हो रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस तरह मैंने पहले भी बात की, शाम का जो सर है जब तक वो
کچلا نہیں جاتا. یہ اس خام خیالی سے نکلیں کہ یہ سرکل میں اپنے آپ کو دفاع ان کا کوئی پاسبلٹی ان کی ہوگی, یہ کچھ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ان کو زبردست طریقے سے ان کی جو اوقات ہے پاکستان یاد دلائے گا. سر افغانستان میں ابھی بھی کاروائیاں جاری ہیں, تو اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی, مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اس وقت بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. ہماری فضائی جو آپریشنز ہیں وہ مختلف علاقوں میں جاری ہیں. کندہار میں ہو رہے ہیں, جلال آباد میں ہو رہے ہیں, خوست میں ہو رہے ہیں, ننگرہار میں ہو رہے ہیں. اسی طرح پھر جو پکتیکا کا علاقہ ہے وہاں بھی یہ کارروائیاں جاری ہیں. پھر کابل کے اندر خاص کر جو ان کے سیف ہاؤسز ہیں, جو سیف ہیونز ہیں طالبان کی, جس میں ان کی لیڈرشپ کو انہوں نے روپوش کر رکھا ہے, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں, یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر طالبان کی جو قیادت ہے ان کو تباہ کیا گیا ہے, نیوٹرلائز کیا گیا ہے, مارے گئے ہیں وہ سارے. اب وہ صرف اپنی جو بے عزتی ہے اس کو چھپانے کے لیے, اپنی ناکامی چھپانے کے لیے, اپنی پسپائی جو ہے وہ ان کو چھپانے کے لیے وہ دعووں کا سہارا لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمارے لوگ محفوظ ہیں. اب وہ محفوظ ہیں تو وہ بتائیں نا کدھر ہے, ملا ہیبت اللہ خنزادہ کہاں پہ ہے, ملا یعقوب کہاں پہ ہے, ان کے جو یہ دوسرے لوگ تھے جو میڈیا پہ آ کے, افغان میڈیا پہ آ کے دعوے کرتے تھے کہ جی ہم 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں گھس جائیں گے. آپ مجھے بتائیں ان کے کوئی مکھی گھس آئی ہے پاکستان میں؟ ان کی کوئی جرت ہے, ان کی کوئی اوقات ہے؟ یہ کر نہیں سکتے. اس لیے دعووں کے ذریعے یہ سہارا لے رہے ہیں, اور بے بنیاد دعووں کے ذریعے اگر یہ خوش کر رہے ہیں اپنے آقاؤں کو تو یہ اپنے آقاؤں کو تو خوش کریں گے, لیکن یہ اپنی اوقات بول رہے ہیں کہ پاکستان سے لڑنا ان کے میں کہتا ہوں کہ ان کے آنے والی 10 پشتے وہ اس میں ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں, اس لیے وہ بے بنیاد دعوے کریں. اور پھر ایک دوسری بات یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ دیکھیں ہوائی فائرنگ میں کوئی پابندی نہیں ہے. اب یہ لوگ ہوائی فائرنگ سے وہ معاملات چلا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو ہوائی فائرنگ سے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان ہٹ کرتا ہے اور اس کو کہتے ہیں نا کہ کاٹ ان دی مڈل, ان کو درمیان میں جا کے مارتا ہے, اور ایسے مارتا ہے نا کہ ان کو نہ بھگنے کا موقع ملتا ہے اور نہ بچنے کا کوئی موقع ملتا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ اسی طرح جائیں گی. اور پاکستان نے جو کارروائی کی ہے یہ کارروائی منطقی انجام تک جب تک نہیں پہنچے گی, یہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کارروائیاں جاری رہیں گی اور افغانستان کے اندر طالبان کی جو مذموم قیادت ہے وہ ختم بھی ہوگی اور ریجیم چینج انشاءاللہ آئے گا, افغانستان میں ریجیم چینج ہوگا. سر ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا, اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اور امریکہ کے بھی کافی اڈوں پر وار کرنے کی کوشش کی, تو کیا یہ جنگ اب بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ انتہائی صدمے والی بات ہے اور ایک انتہائی افسوسناک وہ واقعہ پیش آیا ایران کے اندر کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اسرائیل اور ان کے نیکسس میں دیگر جو ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اس پورے خطے میں سلامتی کی جو صورتحال ہے وہ بہتر رہے یا ایران کے اندر استحکام آئے, تو یہ تو روز اول سے ان کی کوشش رہی ہے. لیکن جس وقت آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر یہ جو فوجی کارروائی شروع کی ایران کے اندر, تو اس کارروائی کے تسلسل میں انہوں نے ایک اور اہم ہدف ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس پورے ریجن میں انتشار کی جو سیاست تھی اس کو وہ پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو شاید یہ دیکھنے کو ملا ہوگا کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے بنجامن نیتن یاہو, انہوں نے یہ بات کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام جو ہے نا وہ انتشار پھیلائیں اور اس حکومت کے خلاف نکل آئیں. لیکن ایک چیز آپ کو یہ شاید دیکھ کر حیرت ہوگی کہ ایران کے اندر اس وقت ایرانی عوام کو جس طرح وہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کی وہ مضمون کوشش جو ہے اسرائیل کی اور امریکہ دونوں کی وہ ناکام ہوئی ہے. انہوں نے اسٹرائکس تو کی ہیں, انہوں نے معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے. اب ایک مدرسے پہ انہوں نے, ایک اسکول جو تھا جس میں بچیاں پڑھتی تھی اس پہ انہوں نے حملہ کیا, 84 سے زیادہ بچیاں انہوں نے شہید کی وہاں پہ. اب انہوں نے سپریم لیڈر کو شہید تو کیا ہے, لیکن اس کے تسلسل میں جو اثرات ہیں اس چیز پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیوں. دیکھیں ایران کے اندر بھی ایران یہ جو ان کی انٹیلیجنس بریچ ہے یہ کس نے کی, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے نا. ایران کی پاسداران انقلاب جو ذمہ دار ہے ایرانی سپریم لیڈر کی سیکیورٹی کے لیے, ان کی کارکردگی کیا تھی؟ ظاہر ہے وہ زیرو رہی ہے. اگر وہ زیرو نہیں ہوتی تو ان کو سیکیور کرتے. پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت اس پورے ریجن میں دیکھیں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کے لپیٹ میں ہے اور اس جنگ کے اثرات سے اس خطے کا کوئی ملک نہیں بچے گا. اگر یہ جنگ نہیں رکتی اس کے اثرات اس خطے میں تمام ممالک پہ پڑیں گے بشمول پاکستان کے. اور آپ نے کل دیکھا کہ پاکستان کے اندر کچھ انتشاری ٹولوں نے کس طرح امن و امان کی صورتحال خراب کی. دیکھیں آپ احتجاج آپ کا حق ہے, آپ کریں. آپ یمن میں بھی دیکھیں وہاں پہ شیعہ کمیونٹی ہے ہماری, اسی طرح پھر ہمارے خطے کے اگلے جو مختلف دیگر ممالک ہیں, ایون سعودی عرب کے اندر وہاں پہ مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کمیونٹی کی ہماری اکثریت ہے, لوگ رہتے ہیں, لیکن انہوں نے وہاں پہ اس طرح انتشار نہیں پھیلایا. اب احتجاج آپ کا حق ہے, آپ احتجاج کریں, لیکن احتجاج کی آڑ میں آپ قانون ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟
آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے مقامی لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا, عام لوگوں کو انہوں نے ان کے مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی. کس کی وجہ سے کی؟ جو انتشاری ٹولہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست, ہماری حکومت ان لوگوں کے خلاف زبردست کارروائی کرے جو اس طرح لوگوں کی ایما پر انتشار پھیلا کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کریں. کیسے وقت یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت محاذ جنگ پر ہے. اب دیکھیے افغانستان کے ساتھ ہم انگیج ہے جنگ ہے, ادھر آپ کی مشرقی اور مغربی سرحدوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور دوسری طرف یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ بلوچستان کی سرحد کے ساتھ جو وہاں پہ جو اسرائیلی طیارے ہیں, ان کی وہ جیٹ طیارے جو ہیں, ان کی موومنٹ وہاں پہ آ رہی ہے, اور اسرائیلی طیاروں کی وہاں پہ پلاننگ کیا ہے, وہ اس ریجن کو کیا کس نیش تک لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو کیسے سوال ہے, میرے خیال میں یہ اس کے جواب سے بہت کم لوگ شاید واقف نہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر پاکستان اپنی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا, اور یہ بڑے سنجیدہ اور بڑے دورس نتائج کے حامل کا اقدامات کی ضرورت ہے, اور وہ حکومت اٹھا رہی ہے. اس وجدہ حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری حکومت دور اندیشی پر مبنی فیصلے کر رہی ہے, اور انہی فیصلوں کی وجہ سے آج ہم اس بحران میں بھی ایک مستحکم زاویے سے چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت خوفناک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس خطے میں جنگ کے جس طرح بادل منڈلا رہے ہیں, اور بھارت یہی چاہتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا, اس کو جس طرح انہوں نے افغانستان میں طالبان کو پش کیا, وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے جاری شروع کی, ان کو تو منہ کی کھانی پڑی, لیکن اب وہ ادھر بھی آئیں گے, اس میں پہنچائیں گے اس تسلسل کو. بالکل سر. اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف بھڑکا رہا ہے, تو کیا یہ پورے خطے میں آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بالکل, جس طرح میں نے ابھی بات کی نا, یہ ان کی کوشش ہے, روز اول سے ان کی کوشش رہی. دیکھیں یہ جنگ ہے, اور اس جنگ میں جب آپ میدان میں اترتے ہیں نا, پھر آپ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں, اور ان کی حربوں میں ایک حربہ یہ بھی ہے. کل آپ نے دیکھا انہوں نے پاکستان کی جو ہمارے اہم ٹیلی ویژن چینلز ہیں, ان کی نشریات انہوں نے ہیک کی, ان کی ویب سائٹس پہ انہوں نے سائبر اٹیکس کیے. پھر الحمدللہ پاکستان نے بھی زبردست طریقے سے اس طرح کے اٹیکس کیے کہ ان کی جو وہ سوچ تھی وہ سے بڑھ کر ان کو وہاں پہ نقصان اٹھانا پڑا. یہ کوششیں اسی لیے ہو رہی ہیں نا. ان کوششوں میں دیکھیں انہوں نے وہ جو اس میں جب یہ کوشش کی سائبر اٹیکس میں, انہوں نے میسج کیا کنوے کیا؟ میسج انہوں نے یہ کنوے کیا ہے کہ اس خطے میں پاکستان کا کردار کیسا ہے, اور کس طرح انتشار کی جو سیاست ہے وہ کی جائے, کس طرح لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں. یہ ان تمام کوششوں کا تسلسل ہے. انڈیا اس وقت اس طاق میں بیٹھا ہے کہ وہ ایک سگنل کا انتظار کر رہے ہیں, کسی بھی وقت اس سگنل کے ذریعے وہ اپنے عزائم کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے. اب دیکھیں کشمیر میں بھی وہاں پہ موومنٹ شروع ہو گئی ہے. آپ کی افغان سرحد کے ساتھ صورتحال آلریڈی کنفلکٹ کا وہ شکار ہے, جنگ آپ کے سامنے صورتحال ہے. اب ایران کے اندر یہ جو ایرانی سرحد ہے جو بلوچستان سے لنک کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ سارے ملیٹنٹ گروپس کی سیف ہیونز وہاں پہ موجود ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, فتنہ الخوارج ہو یا فتنہ الہندوستان ہو, ان کے لوگ وہاں پہ روپوش ہے بڑے پیمانے پر. اب ایران یہ جو ممالک ہیں ہندوستان اور اپنا اسرائیل, ان کی خواہش یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ ایران کے اندر رجیم چینج کریں یا اپنی مرضی کا حکومت لے کر آئیں, تو پھر یہ وہاں پہ صورتحال یہ یہاں تک پہنچائیں کہ وہ جو یہ سرکل ہے, یہ جو شورش زدہ سرکل ہے, وہاں سے وہ دہشت گردوں کی انفلٹریشن پاکستان میں کرائیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ ان کی خواہش یہ BLA ہو, BLF ہو, باقی تنظیمیں ہوں, ان کی جو نام نہاد روپوش کی عادت ہے, وہ تو روز اول سے یہ دعوے کری کہ ہمیں پاکستان کے اندر جنگ کی اس تسلسل میں معاونت فراہم کی جائے. تو یہ انہی تسلسل کا قصہ ہے, اور یہ ناکام ہو گیا انشاءاللہ کوششیں ان کی جو ہے ساری. سر یہ جو ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کی میزائل انڈسٹری ختم کر دیں گے, تو ایران کی میزائل انڈسٹری کا پروگرام کتنا اہم ہے, تو اس کا جواب اب امریکہ اور اسرائیل کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے یہ بات بھی کی نا کہ ہم گھنٹوں میں ایران کو ڈیئر کر دیں گے, لیکن آپ کتنے گھنٹے ہو گئے سوائے خمینی کے, سوائے کچھ معصوم لوگوں کے مرنے کے, انہوں نے کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ ان کی کامیابی یہ تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھیں ایران کا ایک الگ نظام ہے. ایران کا نظام ایسا نہیں ہے جس طرح امریکی سسٹم ہے یا اسرائیل کے اندر چل رہا ہے یا کسی اور علاقے کے. ایران کے اندر جو ہی انہوں نے الٹرنیٹ قیادت آلریڈی موجود تھی, جو ہی انہوں نے ان کو جو اہم لیڈرشپ تھی جن انہوں نے ان کو شہید کیا ہے, اس کے فوراً بعد وہ پھر نئی لیڈرشپ آئی, انہوں نے چارج لے لیا. اب چل رہے ہیں ان کے سپریم لیڈر کے چارج بھی ایک شخصیت کے پاس آ گئے. باقی جو کمان ہے, چاہے وہ بسیج فورس ہے, چاہے IRGC ہے, چاہے ان کی ملی استخبارات ہیں, یہ سارے ان کی کمان ان کے پاس آ گئی واپس. تو ان کے پاس آ گئی, وہ اپنے کمان اینڈ کنٹرول سسٹم کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ انتشار کے ذریعے بھی ایران کے اندر اپنی تفریق پھیلا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے, لیکن وہ اس مقصد میں تو ابھی کوئی کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن ایک بہت بڑا بلو جو کہ ایران نے دیا ہے وہ سب سے بڑا اہم ہے. دیکھیں
اب ایران کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بے شک امریکہ کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس خطے میں امریکہ کی جو مفادات ہیں، جو ان کی انسٹالیشنز ہیں، ان کو تو انہوں نے زبردست طریقے سے ہٹ کیا ہے، اور اس تباہی کے آپ کو اثرات ابھی آنے والے گھنٹوں میں، آنے والے دنوں میں مزید ملیں گے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں کہ اس وقت دبئی کے اندر متحدہ عرب امارات میں جو کی انسٹالیشنز ہیں، جب ایران نے ان پہ حملہ کیا، جب وہ مارے گئے ہیں، وہاں پہ جو لوگ تھے، وہ جو انسٹالیشنز تباہ ہوئی، اس کی وجہ سے وہاں پہ 75,000 سے زیادہ تو صرف اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ جو فارنرز ہیں وہ انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا کہ وہ بھاگیں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں دبئی آپ کے یہ ایسا ملک نہیں ہے، اس ممالک کے حوالے سے کئی خطرات موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ مستند اطلاعات تھیں کہ یہ کس طرح اس پورے ریجن کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں انگیج ہے۔ لیکن اب ایران نے اپنا جو ہدف ہے وہاں پہ جس طرح ان کو ہٹ کیا ہے، اس وقت وہاں پہ تیل کے اب دیکھیں کہ جو فیول کا مین جو روٹ ہے وہ انہوں نے بند کر دیا ہے ایران نے۔ اب اس کی بندش سے اس پورے ریجن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو فیول کے پرائسز ہیں وہ کہاں تک پہنچی، بین الاقوامی طور پر تیل کی قیمتوں میں کس حد تک ہائیک جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اس سے اس پورے ریجن پہ اثرات آئیں گے۔ تو یہ اب ان کی کوشش ایک اور بھی ہے، دیکھیں یہ پریڈکشن اللہ نہ کرے کس طرح ہو، لیکن امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ اس تسلسل میں ایران کو وہ جو ان کی اہداف ہیں اس میں وہ اچیو کریں۔ اگر وہ اچیو نہیں کریں گے تو یہ پاسبل ہے کہ وہ نیوکلیر اس میں حملوں تک چلے جائیں۔ اگر یہ اس نیوکلیر اسٹریٹجی تک جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس میں تو یہ چیز تو پاکستان نے بھی واضح کی ہے اور باقی ممالک نے بھی کی ہے، تو اس خطے میں یہ پھر سارے ممالک لپیٹ میں آئیں گے، پھر نہ امریکہ بچے گا، نہ اسرائیل ہوگا، نہ کوئی اور ہوگا۔ سر، افغان طالبان کوئٹہ اور ملک کے دیگر علاقوں میں ڈرون حملوں کے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں کہ میدان جنگ میں ہارنے کے بعد اب یہ بھارت کی طرح جھوٹے پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ اس پہ کل بھی ہم جب دیکھ رہے تھے نا، بہت ہنسی آ رہی تھی ہمیں کہ یہ بچوں کے جو کھلونے ہیں یہ کسی کے ہاتھ لگ گئے ہیں شاید۔ انہوں نے کل یہ کوشش کی، دعویٰ کیا کہ جی ہم نے ڈرون اٹیک کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا ڈرون کدھر نے کیا ہے؟ بچوں کی کھلونوں کے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا مارکیٹ میں وہ چھوٹے ڈرون تو ہر جگہ دستیاب ہیں، تو کوئی بھی اڑا سکتا ہے، لیکن اس ڈرون میں کیا ہو گیا؟ آپ اڑائیں گے تو کیا تیر مار لیں گے آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے حملہ کیا، پاکستان میں ڈرون حملہ کیا اور ہمارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ لوگ کون تھے؟ BLA ہوگی، TTP ہوگی یا باقی لوگ ہوں گے، ان کی کیا لمٹ ہے کہ وہ کام کریں گے؟ اس سے پہلے بھی انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ ان کی ایک BLA کے اندر ایک کچھ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک فیکشن ایسا ہے جو کہ ابھی ڈرون ٹیکنالوجی کے حامل ہو گئی اور اس کے پاس یہ سہولت ہے، وہ کر سکتی ہے۔ خواہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دعوے کر رہے ہیں، اور ظاہر ابھی افغان طالبان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں نا، وہ اس طرح کام کریں گے۔ ایک طرف انہوں نے TTP کو پش کیا کہ جی سوسائڈ بمبنگ زیادہ کریں، خودکش حملے کریں، اب ان میں تو ان کو کوئی کیپیسٹی نہیں مل رہی، ان کی کوئی کامیابی نہیں مل رہی، لیکن اب انہوں نے سارے چیزوں پہ بڑھانا شروع کر دیے، لیکن اس میں یہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ بے بنیاد دعوے ہیں، اور یہ بے بنیاد دعووں کے ذریعے صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ اس طرح خراب کرنے کی کوشش کریں یا لوگوں کو ورغلائیں۔ لوگ نہیں اس میں آئیں گے ان دعووں میں، کیونکہ لوگوں کو حقائق پتہ چل گئے، اور اس وقت یہ پورا ریجن جو ہے نا یہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور پاکستان تاریخ کے ایک سنگین ترین موڑ پہ کھڑا ہے، اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے ملک کے عوام کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ اس کے صورتحال میں کس بہتر طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی بہتر مینج کر سکتے ہیں، اور اس نظام کو بچانے کے لیے بطور ایک پرامن شریک ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انتشار کے تسلسل کو روکنے کے لیے عوام کا کردار بڑا اہم ہے، اور حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کی سلامتی کے لیے کر رہی ہے، آپ کی ترقی کے لیے کر رہی ہے۔ اس موجودہ حالت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام جو ہے وہ احتیاط کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور بے بنیاد پروپیگنڈوں میں وہ کان نہ دھریں، اور جو لوگ ان کو انتشار کے ذریعے ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سلامتی کی صورتحال ہو، یا وہ اس موجودہ جو جنگی حالت ہے اس سے متاثر نہ ہو، تو اس تمام تسلسل میں یہ جو پلانز سامنے آ رہے ہیں، ان پلانز کو ناکام بنانے کے لیے ریاست جس طرح کام کر رہی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے عوام بھی اس تسلسل میں بھرپور جو ایک کردار ہے وہ ادا کریں، تاکہ یہ جو صورتحال ہے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ سر، یہ جو خواجہ آصف نے سراج الدین کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ بے شک دشمن کو گھر میں بساؤ لیکن دشمن کا کردار ادا نہ کرو، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سراج الدین حقانی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑے کلیدی عہدے پر ہیں، اور میں نے اس طرح پہلے بھی بات کی کہ حقانی نیٹ ورک اور قندھاری طالبان کا جو فیکشن ہے افغان طالبان کے اندر، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس جو حقانیز ہے یہ تھوڑی سے سینسیبل لوگ ہیں، اور افغانستان کے اندر ان کی جو حکومت کی پالیسی رہی ہے جس میں حقانیز آتے ہیں اکثر اوقات،
उनमें थोड़ा सा एहसास ये है कि वो कभी कभार जो है वो ज़िम्मेदारी का जो किरदार है वो अदा करते हैं, और अफ़गान अवाम भी उनको लाइक भी करते हैं। आपको पता है इनका किरदार बड़ा अच्छा रहा है माजी में, लेकिन ये इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आपको पता है जब वो एक गलत पॉलिसी बनती है तो उसके असरात फिर सब पे पड़ते हैं। तो सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है ये बहुत अच्छी बात है, और हकीकत भी ऐसा ही है कि ज़रूरत इस अमर की है कि वो अपने हमसायों पे तनकीद के बजाय पहले अपने आप को तो सही करें ना, पहले अपनी सरजमीन तो पाक करें ना दहशतगर्द तंजीमों से जो कि हमसायों के खिलाफ जाके साजिशों में मंसूब हैं, वहाँ पे बदअमनी फैला रहे हैं। तो ये हमारी हुकूमती पॉलिसी है, और हुकूमत की जो भी ज़ाहिर इसमें पॉलिसी सामने आएगी वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगी और पाकिस्तान की सलामती के लिए होगी इंशाल्लाह। सर, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तशरीफ़ लाए, तो इसमें अफ़गानिस्तान और मुल्क के अमन के लिए क्या अहम फैसले हुए हैं? देखिए ये बहुत अहम इजलास हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कल बड़ा अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में पाकिस्तान की कौमी सलामती के तमाम जो मामलात हैं मौजूदा तनाजुर में उनका जायज़ा लिया गया, और हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, और ये जो संगीन तरीन हालात सामने आए हैं, जो जंगी सूरत हाल इस वक्त इस पूरे रीजन में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा करना है, और इस जंगी माहौल में अपने मफादात को किस तरह इंश्योर करना है, सिक्योर करना है, इन तमाम इशूज़ का जायज़ा लिया गया है। और कुछ इशूज़ ऐसे भी थे जिनको रिविजिट भी किया गया, सिक्योरिटी के हवाले से भी इतलात मिल रही है, और ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि ये जो सूरत हाल इस वक्त अनफोल्ड हो रही है इस खत्े में, और पाकिस्तान का जो एक कलीदी किरदार है बीइंग एक न्यूक्लियर स्टेट, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम उम्र का जायज़ा लिया जाए, और ज़ाहिर डिसीजन मेकिंग के लिए भी एक बहुत अहम स्ट्रेटजी है। और जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब की आपने बात की कि वो भी शरीक हुए, तो ज़ाहिर है उनके बगैर तो ये सिस्टम अधूरा है, तो उनका एक बड़ा शानदार और बड़ा कैंडिडेट रोल है इस तमाम प्रोसेस में, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो बेहतरी की तरफ होगी। कल नरेंद्र मोदी ने भी जो भारतीय वज़ीर आज़म है उन्होंने भी दिल्ली में किसी तरह का एक इजलास मुनक़िद किया है जिसमें इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है, और पाकिस्तान ने भी किया है। तो ये वक्त का तकाजा है कि ज़ाहिर आप सिक्योरिटी के मामलात को और इस खिते में जो शोरिश सामने आ रही है इसमें अपनी पॉलिसी को किस तरह इंश्योर करेंगे, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे वो उठा के हम अपने जो मफादात हैं उनको भी इंश्योर कर सकते हैं, और अपने अवाम की सलामती पे भी हम अपना किरदार जो अदा कर सकते हैं। तो ये उसी का एक तसलसल है, और एक अच्छा है इंशाल्लाह ये इसका नतीजा जो है सामने आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान हो जाए या भारत हो जाए, ये कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ प्रोपेगेंडो का सहारा ले रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों ने ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मैली आंख, हर फितना, हर साजिश अपने अंजाम तक पहुँचती है। तो नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।